पेशावर आर्मी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बहाल। तालीम के दुश्मन बच्चों को मैली आंख से नहीं देख सकते, जनरल राहिल शरीफ की यकीन दहानी। बहरैन में पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस के हमले, दर्जनों जख्मी। अपोजिशन रहनुमा की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा, जमीयत वफाक मिल्ली का ऐलान। पेरिस यूनिटी रैली में इस्राएली वजीर आजम की शिरकत पर एतराज जारी। सदर ओलैंड ने नेतन्याहू को रोकने की कोशिश की थी, फ्रांसीसी जराए का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है खबरें@sahartv.ir। लीजिए अब आप तफसील के साथ खबरें मुलाहिजा फरमाइए। पेशावर आर्मी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां पीर से दोबारा शुरू हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पेशावर आर्मी स्कूल की तालीमी सरगर्मियां पीर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की मौजूदगी में दोबारा बहाल हो गई हैं। याद रहे कि पेशावर आर्मी स्कूल 16 दिसंबर को तालिबान दहशतगर्दों के हमले के बाद बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने पीर को स्कूल दोबारा खोले जाने के बाद स्कूली तलबा का इस्तकबाल किया। उन्होंने इस मौके पर तालीम जारी रखने के लिए तलबा का हौसला बढ़ाया और कहा कि वो बिला खौफ तालीमी सरगर्मियां जारी रखें। जनरल राहिल शरीफ ने बच्चों के साथ आने वाले उनके वालिदैन से भी मुलाकात की और कहा कि अब कोई तालीम दुश्मन बच्चों को मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने इसी के साथ पाकिस्तानी कौम को नाकाबिल शिकस्त बताया और कहा कि इस कौम के हौसले बुलंद हैं। याद रहे कि 16 दिसंबर को पेशावर आर्मी स्कूल पर तालिबान दहशतगर्दों के हमले में 132 बच्चों समेत तकरीबन 150 अफराद जा बहक हो गए थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के सिलसिले में पाई जाने वाली तशवीश दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत गुजरात में एक इक्तसादी कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कि जिसमें आलमी बैंक के सरबराह जिम योंग किम, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने भी शिरकत की, कहा है कि उनका मुल्क इक्तसादी इस्लाहात के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियां ऐसी रहें कि जिनका इदराक सबके लिए आसान हो। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया है कि अमरीकी सदर बाराक ओबामा नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं और हिंदुस्तान के वजीर आजम अब तक अपने मुल्क की माशी इस्लाहात पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सके हैं, जिसकी बिना पर मेक इन इंडिया का उनका नारा भी अब तक मुअस्सिर वाक़े नहीं हो सका है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ईरान के दौरे की दावत दी है। नई दिल्ली से इरना की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ईरान डॉक्टर हसन रूहानी के मुशीर अकबर तुर्कान ने एतवार की शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ईरान के दौरे का तहरीरी दावतनामा पेश किया। सदर हसन रूहानी के मुशीर अकबर तुर्कान गुजरात इक्तसादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तान गए हैं। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में कहा कि ईरान से हिंदुस्तान के लिए गैस पाइपलाइन, जिसका बरसों से जायजा लिया जा रहा है, ईरान की चाबहार बंदरगाह से समंदरी रास्ते से हिंदुस्तान की गुजरात बंदरगाह तक पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने इसी के साथ उम्मीद जाहिर की कि हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत माजी की तरह तेहरान और नई दिल्ली के ताल्लुकात में फरोग के लिए काम करती रहेगी। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात में ईरान के दौरे की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पहली फुर्सत में ईरान का दौरा करेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने इसी तरह चाबहार बंदरगाह और आज़ाद तजारती इलाके में दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक्तसादी प्रोजेक्ट को अहम करार दिया।
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی طرف سے چابہار پروجیکٹ کے تعلق سے تمام ضروری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور چابہار کے ترقیاتی پروجیکٹ سمیت ایران کے مختلف اقتصادی میدانوں میں ہندوستانی سرمایہ کاروں کی سرگرمیوں کا عملی مرحلہ عنقریب شروع ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنیوا میں بدھ کو امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات صرف ایٹمی معاملات تک محدود رہیں گے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اتوار کو تہران میں قبرص کے وزیر خارجہ قاسو لیدی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ جنیوا میں ہونے والے اپنے آئندہ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ مذاکرات کے ایجنڈے میں صرف ایٹمی معاملہ شامل ہے، اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ کوئی سیاسی رابطہ نہیں ہے اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات صرف ایٹمی معاملات تک ہی محدود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ استثنائی معاملہ ہے اور اسی پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی مذاکرات کو کس طرح آگے بڑھایا جائے اس معاملے پر بات ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جرمن جریدے اشپیگل کے اس مذاق خیز دعوے کے بارے میں کہ ایران ایٹم بم بنانے اور زیر زمین ہتھیار بنانے میں شام کی مدد کر رہا ہے، کہا کہ یہ مذاق خیز دعویٰ ایرانوفوبیا پھیلانے کے لیے ہے اور اس کا مقصد شام میں غلط پالیسیوں پر عمل کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دعوے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کی جائے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ایران خود بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اپنے ایٹمی ہتھیار تباہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کو سب کے لیے تباہ کن سمجھتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے فرانس میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے واقعات انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے لیے ایک حقیقی اتحاد کی تشکیل کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر جو دہشت گردانہ کارروائیاں انجام پاتی ہیں ان کا اسلام پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد صرف اس عظیم دین مقدس کی شبیہ کو بگاڑنا اور مسلمانوں کو عالمی سطح پر بدنام کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور قبرص کے دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ قبرص کے تعلقات اس وقت بھی جب وہ نوابستہ تحریک کا رکن تھا اور آج بھی جب وہ یورپی یونین میں شامل ہے بہت اچھے رہے ہیں۔ اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پشاور آرمی اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں بحال، تعلیم کے دشمن بچوں کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جنرل راحل شریف کی یقین دہانی۔ بحرین میں پرامن مظاہروں پر پولیس کے حملے، درجنوں افراد زخمی، اپوزیشن رہنما کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا، جمعیت وفاق ملی کا اعلان۔ پیرس یونٹی ریلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کی شرکت پر نکتہ چینی جاری، صدر اولین نے نیتن یاہو کو روکنے کی کوشش کی تھی، فرانسیسی ذرائع کا بیان۔ اور اب چند مزید خبریں۔ بحرین میں آل خلیفہ کی سیکورٹی فورسز نے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے کم از کم 45 افراد کو زخمی کر دیا۔ بحرینی ذرائع کے مطابق آل خلیفہ حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں کی جارحیت جاری رہنے کے باوجود اس ملک کے مختلف علاقوں میں بحرینی عوام کے مظاہروں کا سلسلہ سنیچر اور اتوار کے دن بھی جاری رہا۔ تاہم بحرینی سیکورٹی اہلکاروں نے جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کر دی، جس میں کم از کم 45 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے زہریلی گیس اور ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ دریاسنا بحرین کے معروف شیعہ عالم دین شیخ عیسیٰ قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحرین میں عوامی انقلابی تحریک کچلنے کے لیے جارحانہ کارروائیوں کا ہرگز کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ انہوں نے بحرین میں عوامی تحریک کو پسپا کرنے اور جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی گرفتاری جیسے جارحانہ اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورسز کی جارحیتوں کے نتیجے میں بحرینی عوام میں یکسوئی اور آل خلیفہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا عزم اور زیادہ مضبوط ہوا ہے۔
واضح ہے کہ بحرین میں شیخ علی سلمان کی رہائی کے لیے مختلف علاقوں میں عوامی احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف جاری حملوں میں تیزی آنے کے ساتھ ہی داعش کے کمانڈروں نے موصل سے فرار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ امریکی طیاروں نے ایک بار پھر داعش کے لیے اسلحے کی کھیپ عراق پہنچائی ہے۔ اطلاعات کے مطابق عراق کے شمالی صوبے نینوا کے نواحی علاقے کویر پر کرد ملیشیا نے مکمل طور سے تسلط حاصل کر لیا ہے۔ اسکائی نیوز نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کویر کے علاقے میں تکفیری گروہ سے وابستہ دہشت گردوں کی شکست کی خبر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کرد ملیشیا سے وابستہ جوان داعش کے ساتھ ایک شدید لڑائی کے بعد کویر کے علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق اس علاقے کے اطراف میں دہشت گردوں اور کرد ملیشیا کے افراد کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب داعشی دہشت گردوں نے نینوا کے جنوبی علاقے بلادہ میں پیش مرگہ ملیشیا کے ایک مرکز پر حملہ کر کے 10 افراد کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا ہے۔ اس حملے میں کرد ملیشیا سے وابستہ 30 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ درینسنا لندن سے شائع ہونے والے اخبار الحیات آن لائن نے نینوا کے مرکز موصل سے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ داعش کے کمانڈروں نے موصل کی آزادی کے لیے شروع کیے جانے والے فوجی آپریشن کے بعد اس شہر سے فرار ہونا شروع کر دیا ہے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے ایک بار پھر عراق میں داعش کو اسلحے کی کھیپ پہنچائی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے عراق کے صوبے دیالہ میں داعش کے لیے اسلحے سے بھرے 3 ہوائی جہاز بھیجے ہیں۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے خود امریکی طیاروں اور ہوائی جہازوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ عراق میں داعش کے لیے اسلحے کی کھیپ پہنچاتا رہا ہے۔ شام میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف ہونے والے ایک حملے کے دوران کم از کم 50 عام شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے زیر قیادت تشکیل پانے والے اتحاد نے شام کے ایک علاقے میں مبینہ طور پر داعش دہشت گرد گروہ کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا، مگر اس حملے میں 50 عام شہری مارے گئے ہیں۔ یہ حملہ ترکی سے ملنے والی شام کی سرحد کے قریب واقع شہر الباب میں داعش کے دہشت گرد گروہ کے ایک بڑے ٹھکانے پر مبینہ طور پر کیا گیا تھا، جس میں وہاں موجود ایک عبوری جیل میں قید کم از کم 50 عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ 28 دسمبر کو انجام پایا۔ عراق اور شام میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف امریکی اتحاد کی کارروائیوں کے بہت معمولی نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ عراق میں اب تک داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف عوامی رضاکاروں کے تعاون سے انجام پانے والی فوجی کارروائی ہی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ پیرس میں دہشت گردی کے خلاف ہونے والی ریلی میں اسرائیل کے وزیر اعظم کی شرکت دنیا بھر میں تنقیدوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد حکومت فرانس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو اس ریلی میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ لبنان کے اسپیکر نبی برری نے پیرس ریلی میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی شرکت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے منحوس مقاصد کی تکمیل کے لیے اس ریلی میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی وزیر اعظم مسلمانوں اور عربوں کے خلاف دنیا میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے فرانسیسیوں کے خون سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر ذرائع ابلاغ کی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم جرنلسٹ بیانڈ دی بارڈر نے بھی پیرس ریلی میں دنیا کے بعض سربراہوں کی شرکت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے حقوق انسانی کے سراسر منافی قرار دیا ہے۔ پیرس یونٹی ریلی میں صہیونی وزیر اعظم کی شرکت پر تنقیدوں کے بعد فرانسیسی حکام نے کہا ہے کہ صدر اولانڈ نہیں چاہتے تھے کہ نیتن یاہو بھی اس ریلی میں شرکت کرے۔ کہا جا رہا ہے کہ فرانس کے صدر نے ہفتے کے روز صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کو پیغام بھیجا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ پیرس ریلی میں شرکت سے گریز کریں کیونکہ ان کی شرکت متنازع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنے فیصلے سے منصرف کرنے کے لیے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کو بھی اس ریلی میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ نیتن یاہو پیرس ریلی کے آغاز میں عالمی رہنماؤں کی دوسری صف میں تھے، مگر بعد میں اپنی جگہ تبدیل کر کے صدر اولینڈ کے برابر میں آ گئے، جس پر فرانس کے صدر برہم ہوئے اور فوراً ریلی سے نکل کر
تقریر کرنے چلے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ فرانس کے صدر کو اس بات کا خوف تھا کہ نیتن یاہو اسرائیلی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہیں فرانس کے یہودیوں کے لیے تقریر کرنا نہ شروع کر دیں۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ صہیونی حکومت نے پیرس کے حالیہ واقعے کو بہانہ بنا کر فرانس اور یورپ میں جاری اسلاموفوبیا کی لہر کو اپنے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فرانس میں چند یہودیوں کی ہلاکت کو بہانہ بنا کر اعلان کیا ہے کہ اسرائیل فرانسیسی یہودیوں کو اپنے ہاں جگہ دینے کے لیے تیار ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نے فرانسیسی یہودیوں سے کہا ہے کہ وہ ہجرت کر کے فوری طور پر اسرائیل آ جائیں۔ قابل ذکر ہے کہ فرانسیسی ذرائع کا کہنا ہے کہ کامک جریدے شارلی ایبدو کے دفتر پر بدھ کے روز ہونے والے حملے میں 2 افریقی نژاد فرانسیسی نوجوان ملوث تھے جو ماضی میں دہشت گرد گروہ داعش کے ساتھ بھی تعاون کرتے رہے ہیں۔ اسرائیل کھلم کھلا تکفیری دہشت گرد گروہ داعش اور نام نہاد فری سیرین آرمی کی حمایت اور انہیں فوجی، انٹیلیجنس اور لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کرتا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حکم سے شام اور عراق میں زخمی ہونے والے دہشت گردوں کا علاج بھی اسرائیل کے اسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فرانس میں حالیہ دہشت گردانہ حملے القاعدہ یا داعش نے انجام دیے ہیں۔ فرانس پریس کے مطابق امریکہ کے وزیر قانون ایرک ہولڈر نے ABC ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا دستاویزی ثبوت نہیں مل سکا ہے جس کی بنیاد پر وثوق سے کہا جا سکے کہ پیرس کے حالیہ دہشت گردانہ حملے کس تنظیم یا گروہ نے انجام دیے ہیں۔ امریکہ کی مشترکہ فوجی ہائی کمان کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمسی نے بھی فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ شارلی ایبڈو میگزین کے دفتر پر حملہ کرنے والوں کا تعلق القاعدہ سے تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ کے وزیر قانون ایرک ہولڈر نے القاعدہ اور داعش کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مبینہ طور پر خطرہ بتایا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں انفرادی دہشت گردانہ حملوں کے امکان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں امریکہ کے اندر بھی انفرادی دہشت گردانہ حملوں کے امکان سے سخت تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس جیسے دہشت گردانہ حملے امریکہ میں بھی انجام پا سکتے ہیں۔ امریکی وزیر قانون نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ سے 150 افراد دہشت گردوں کے ساتھ مل کے جنگ کے لیے عراق اور شام گئے ہیں۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پیرس کے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کی جڑیں شام، عراق اور لیبیا میں مغربی ملکوں کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی حمایت میں تلاش کرنی چاہیے۔ فرانس میں دہشت گردی کے خلاف نکالی گئی ریلی میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، جبکہ 50 ممالک کے سربراہ اور اعلیٰ سطحی وفود بھی ریلی میں شریک ہوئے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف فرانسیسی عوام نے پیرس کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع میں شرکت کی، جس میں اظہار یکجہتی کے لیے 50 ممالک کے سربراہ اور اعلیٰ سطحی وفود بھی شریک تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ فرانس کے مختلف علاقوں میں نکالی جانے والی ریلیوں میں تقریباً 30 لاکھ افراد نے شرکت کی، تاہم سب سے بڑی ریلی دارالحکومت پیرس میں اتوار کو نکالی گئی، جس میں ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اس مرکزی ریلی میں فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند، جرمن چانسلر اینجلا مرکل، برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اور ترکی، اٹلی، اسپین اور یوکرین سمیت 50 ممالک کے سربراہان مملکت اور کئی ممالک کے وزرائے خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ اس موقع پر فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ آج پیرس دنیا کے دارالحکومت کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پورا فرانس اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کو داعش اور القاعدہ کے افراد نے پیرس میں شارلی ہیبدو میگزین کے دفتر پر حملہ کر کے 12 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد جمعرات اور جمعے کو بھی فائرنگ اور یرغمال بنائے جانے کے واقعات میں مزید 5 افراد مارے گئے تھے۔ جمعے کو سیکورٹی فورس کے آپریشن میں میگزین کے دفتر پر حملہ کرنے والے دونوں دہشت گردوں اور ایک شاپنگ مال میں لوگوں کو یرغمال بنانے والے افریقی نژاد داعش کے رکن کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں 5 یرغمالی بھی مارے گئے تھے۔ واضح رہے کہ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کی جن ملکوں نے اسلحہ جاتی اور مالی امداد کی ہے، ان میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ساتھ فرانس بھی شامل ہے۔ دینی تعلیم کے عالمی مرکز حوزہ علم یعقوب کے اساتذہ کی تنظیم جامعہ مدرسین نے فرانس میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ جامعہ مدرسین حوزہ علم یعقوب نے اپنے بیان میں فرانس میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے علماء اسلام سے کہا ہے کہ وہ ایک آواز ہو کر دہشت گردوں اور ان کے اقدامات کو اسلام سے الگ کریں اور دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ اسلام تشدد، قتل و خونریزی اور انسانوں کے حقوق کی پامالی کا سخت مخالف ہے۔
اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر میگزین کے مالکین نے اسلامی مقدسات کی توہین کی ہے اور کارٹونسٹوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز خاکے شائع کیے ہیں تو اگرچہ یہ اقدامات بہت بڑا گناہ ہیں، لیکن اس کی سزا دہشت گردی نہیں ہے بلکہ عدالت میں شکایت کرنی چاہیے اور جرم ثابت ہونے پر مجرم کو اس کے کیے کی سزا دی جانی چاہیے۔ حوزہ علمیہ قم کے جامع مدرسین نے اپنے بیان میں سبھی ادیان و مذاہب کے پیرووں سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے مذہبی عقائد کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پرامن زندگی بسر کریں۔ امریکی عوام نے وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے گوانتانامو جیل بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واشنگٹن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ایذا رسانی کی مخالف ایک تنظیم کی دعوت پر اتوار کو وائٹ ہاؤس کے سامنے گوانتانامو عقوبت خانے کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ امریکی صدر باراک اوباما، امریکی وزارت قانون اور کانگریس کو یاد دلائیں کہ حکومت نے گوانتانامو جیل بند کرنے کا وعدہ کیا تھا جس پر اب تک عمل نہیں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے گوانتانامو عقوبت خانے کے قیدیوں کی وردیوں کی طرح کے پیلے رنگ کے لباس اور سیاہ رنگ کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کے سامنے اجتماع کیا اور وہاں سے امریکی وزارت قانون تک مارچ کیا۔ امریکہ کی وزارت جنگ پینٹاگون کے مطابق امریکہ کے بدنام زمانہ گوانتانامو عقوبت خانے میں اب بھی 127 قیدی موجود ہیں اور ان میں بعض ایسے قیدی بھی ہیں جن کی رہائی کا پروانہ برسوں پہلے صادر ہو چکا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے 2009 میں گوانتانامو جیل بند کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے تھے اور جیل کو امریکی تاریخ کا المناک ترین باب قرار دیا تھا، لیکن یہ عقوبت خانہ اب تک بند نہیں کیا گیا ہے۔ ایئر ایشیا کے تباہ ہونے والے مسافر بردار طیارے کا بلیک باکس مل گیا ہے۔ انڈونیشیا کی وزارت ٹرانسپورٹ نے بتایا ہے کہ غوطہ خوروں کو ایئر ایشیا کے جہاز کا بلیک باکس مل گیا ہے۔ اتوار کے روز غوطہ خوروں کی ٹیم نے بحیرہ جاوا میں جس جگہ پر اس طیارے کے پچھلے حصے کا ملبہ ملا تھا اس جگہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر بلیک باکس کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ انڈونیشیا کی وزارت ٹرانسپورٹ کے عہدیدار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ غوطہ خوروں کو اس طیارے کا سب سے اہم حصہ مل گیا ہے اور پیر کی صبح اس بلیک باکس کو بحیرہ جاوا کی گہرائی سے نکالے جانے کا پروگرام تھا۔ واضح ہے کہ ایئر ایشیا کا طیارہ 162 مسافروں اور عملے کے ساتھ 28 دسمبر کو انڈونیشیا کے سورابایا شہر سے سنگاپور کے لیے جا رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ابھی تک 48 مسافروں کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ امدادی کارکنوں کا خیال ہے کہ باقی 114 مسافرین کی لاشیں جہاز کے ملبے میں ہو سکتی ہیں۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پشاور آرمی اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں بحال، تعلیم کے دشمن بچوں کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جنرل راحیل شریف کی یقین دہانی۔ بحرین میں پرامن مظاہرین پر پولیس کے حملے، درجنوں زخمی، اپوزیشن رہنما کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا، جمعیت وفاق ملی کا اعلان۔ پیرس یونٹی ریلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کی شرکت پر نکتہ چینی جاری، صدر اولینڈ نے نیتن یاہو کو روکنے کی کوشش کی تھی، فرانسیسی ذرائع کا بیان۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں جس کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ ملاحظہ فرمائیں تصویری رپورٹ۔
.ir लीजिए अब आप तफसील के साथ खबरें मुलाहिजा फरमाइए। पेशावर आर्मी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां पीर से दोबारा शुरू हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पेशावर आर्मी स्कूल की तालीमी सरगर्मियां पीर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की मौजूदगी में दोबारा बहाल हो गई हैं। याद रहे कि पेशावर आर्मी स्कूल 16 दिसंबर को तालिबान दहशतगर्दों के हमले के बाद बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने पीर को स्कूल दोबारा खोले जाने के बाद स्कूली तलबा का इस्तकबाल किया। उन्होंने पेरिस यूनिटी रैली में इस्राएली वजीर आजम की शिरकत पर एतराज जारी। सदर ओलैंड ने नेतन्याहू को रोकने की कोशिश की थी, फ्रांसीसी जराये का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है खबरें@sahar.tv। पेशावर आर्मी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बहाल। तालीम के दुश्मन बच्चों को मैली आंख से नहीं देख सकते, जनरल राहिल शरीफ की यकीन दहानी। बहरैन में पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस के हमले, दर्जनों जख्मी। अपोजिशन रहनुमा की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा, जमीयत वफाक़ी मिल्ली का ऐलान। जा बहक हो गए थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के सिलसिले में पाई जाने वाली तशवीश दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत गुजरात में एक इक्तसादी कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कि जिसमें आलमी बैंक के सरबराह जिम योंग किम, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने भी शिरकत की, कहा है कि उनका मुल्क इक्तसादी इस्लाहात के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। इस मौके पर तालीम जारी रखने के लिए तलबा का हौसला बढ़ाया और कहा कि वो बिला खौफ तालीमी सरगर्मियां जारी रखें। जनरल राहिल शरीफ ने बच्चों के साथ आने वाले उनके वालिदैन से भी मुलाकात की और कहा कि अब कोई तालीम दुश्मन बच्चों को मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने इसी के साथ पाकिस्तानी कौम को नाकाबिल शिकस्त बताया और कहा कि इस कौम के हौसले बुलंद हैं। याद रहे कि 16 दिसंबर को पेशावर आर्मी स्कूल पर तालिबान दहशतगर्दों के हमले में 132 बच्चों समेत तकरीबन 150 अफराद